कराची में इस वक्त एक प्लाज़ा आग की लपेट में है और कई इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। क्या उनकी इमदाद के लिए आपने कोई वफाक को सिफारिशात की हैं? मोहतरम वज़ीर आज़म ने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं खुद पर्सनली जाके विज़िट करूँ। आपने कितनी कामयाबी हासिल की है? आपके मुस्लिम लीग नून के पास सिंध में बार काउंसिल, बार एसोसिएशन की कितनी सीटें हैं? मेरे आने से सिंध के लोगों को हर रोज़ ये पता ज़रूर चलता है कि वफाक उनके लिए क्या कर रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी, जो कि बाय बर्थ मुस्लिम लीगी हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ के लिए इनके वालिद ज़ैन अंसारी और इनके ख़ानदान की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग लायर्स विंग सिंध के सदर भी हैं और इससे पहले ये यूथ विंग के सदर थे। इन्हें वफाकी हुकूमत ने एक अहम ज़िम्मेवारी सौंपी है, वो ये है कि ये वफाक के सिंध में तर्जुमान हैं और मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत की सिंध में तशहीर और उनकी तर्जुमानी की ज़िम्मेवारी इनके सर पे। राजा साहब, मेहरबानी आपकी। राजा साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिंध में इतनी मकबूलियत क्यों नहीं हासिल हो सकी जितनी उसकी ख्वाहिश है? उसके बहुत सारे वजूहात हैं। एक तो आपने देखा कि हमारे जो कायद हैं मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, उन्हें बार बार एक तो या तो मुल्क से जला वतन कर दिया गया, उनको सियासत में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, काफ़ी अरसा तो उन पर सियासी पाबंदियाँ लगाई रखी। फिर जब वो वज़ीर आज़म से उनको एक बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में फिर उनको जब नाअहल करार दिया, तो फिर दोबारा से उनको ये जो कैदोबंद की जो एक सिलसिला था वो शुरू हुआ, जलावतनियाँ देखी गईं, जिसकी वजह से मियाँ नवाज़ शरीफ के पास इतना टाइम नहीं बचा कि वो सिंध पे ख़ास तवज्जो दे सकें। एक तो कायद की सिंध से दूरी एक उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून सिंध में उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकी। दूसरी वजह यह है कि सिंध से भी बहुत से लोगों ने मुस्लिम लीग नून को जब ज्वाइन किया, तो जब वो इलेक्ट नहीं हो सके या कोई उनकी वेस्टेड इंटरेस्ट को मुस्लिम लीग नून ने सर्व नहीं किया, तो वो लोग पार्टी छोड़ के चले गए। तो बार बार जो हमारे मुतबर तरीन लोग जो हैं सिंध के, वो पार्टी में आते हैं फिर पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से भी मुस्लिम लीग नून का सिंध में वो जो मकाम जो मुस्लिम लीग नून को मिलना चाहिए, जिस तरह 97 में हमने यहाँ पे हुकूमत फॉर्म की, लियाकत जतोई साहब हमारे मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला थे। उसके बाद सैयद गौस अली शाह साहब आपने देखा कि वो भी इधर वज़ीर आला भी रहे और फिर बाद में चीफ एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर पर्सन भी रहे। तो वो मकाम उसके बाद जो है इसलिए सिर्फ नहीं मिल सका कि एक तो लोगों के छोड़ के जाने की वजह रही कि लोग आते रहे फिर चले जाते रहे, और दूसरा कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को इतना टाइम नहीं मिला कि वो सिंध मुस्लिम लीग की तंजीम को टाइम दें, जिसकी वजह से यहाँ पे ये मजबूत हो सके। आपको वफाकी हुकूमत का सिंध में तर्जुमान मुकर्रर किया गया है, तो इसमें आपका मैंडेट क्या है और तर्जुमानी करने में आप कितना कामयाब हुए हैं? सबसे पहले तो ये ज़रूरत महसूस की गई सरकारी सतह पर कि कराची में हमारा एक तर्जुमान होना चाहिए, क्योंकि पूरे सिंध के अंदर आपने देखा कि वफाक बहुत सारे काम कर रहा है लेकिन नज़र नहीं आ रहा था। लोग यहाँ उर्फ़ आम में ये कहते थे कि सिंध में वफाक की हुकूमत का काम नज़र नहीं आता, हालांकि वफाक की हुकूमत बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। तो ये ज़रूरत महसूस की गई और मोहतरम वज़ीर आज़म ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की। फिर उन्होंने अताउल्लाह तारड़ साहब जो हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, उन्हें भी कहा कि इस नौजवान को, क्योंकि ये कराची बेस्ड है, सिंध का दारुल हुकूमत है कराची, इनको सूबे सिंध के लिए वफाकी हुकूमत का तर्जुमान मुकर्रर किया जाए। मेरे काम में सबसे जो अहम मेरी ज़िम्मेदारी है वो है फेडरल हुकूमत की सिंध में तर्जुमानी, उनकी इमेज बिल्डिंग, फेडरल हुकूमत यहाँ जितने काम कर रही है उसकी पजीराई, फिर लोगों को ये बताना बराह रास्त जाके कि मोहतरम वज़ीर आज़म सिंध के लोगों के साथ खड़े हैं और किस तरह वो उनकी हेल्प चाहते हैं, किस तरह से वो मुख्तलिफ़ औकात पे यहाँ विज़िट भी करते हैं, आते भी हैं। आपने देखा होगा कि सैलाबी सूरत हाल जब पैदा हुई तो मोहतरम वज़ीर आज़म ने सबसे ज़्यादा सिंध के विज़िट किए। तो ये बुनियादी तौर पर लोगों को बताना तर्जुमान ऑफिस का काम है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने पूछा कि आप कितना कामयाब हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़े से अरसे के अंदर
میں نے اپنی ایک ایز اے ترجمان نہ صرف پہچان بنائی بلکہ سندھ کے لوگوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہوا ہوں کہ یہاں پہ وفاق بہت سارے کام کر رہا ہے. گرین لائن وفاق نے دی ہے, آپ کے موٹر ویز وفاق بنا رہا ہے, آپ کا جو کینٹ اسٹیشن ہے اس کو اپ گریڈ وفاق نے کیا, آپ کی شالیمار ایکسپریس جو یہاں سے جاتی ہے اس کی اپ گریڈیشن وفاق نے کی. ابھی ہم وفاق کی طرف سے جو ہے کراچی سے کوٹڑی اور کوٹڑی سے روڑی ایک نیا ریلوے ٹریک بچھانے جا رہے ہیں. اسی طرح سکھر سے حیدرآباد ایک نیا موٹر وے بن رہا ہے. تو میرے آنے سے سندھ کے لوگوں کو ہر روز یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ وفاق ان کے لیے کیا کر رہا ہے. پچھلے دنوں ایک بڑا مسئلہ سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان چل رہا تھا کہ وفاق کی جانب سے کراچی میں خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو حلقے ہیں اس میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ وفاق خود کروا رہا ہے, جبکہ سندھ حکومت کا مطالبہ ہے کہ وہ سندھ حکومت کے محکموں کو وہ فنڈز دیے جائیں تاکہ وہ کروا سکیں. سفارشیں وفاقی اس کی ہوں. اس میں ایک آپ نے آربیٹریشن کی تھی, ایک میٹنگ کی تھی پی آئی ڈی سی کے ساتھ بھی, اس میں آپ کتنا کامیاب ہو گئے اور اس ایشو کو حل کرنے میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو میئر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ کراچی کے لیے جتنے بھی یہ پیسے آئے ہیں جو فنڈ ملا ایم این ایز کو, ایم کیو ایم کے ایم این ایز کو, اور میئر صاحب چاہ رہے تھے کہ ان فنڈ سے ہم میگا پروجیکٹس بنائیں, یا تو ہم بڑی کوئی اوور ہیڈ بریجز بنائیں یا انڈر پاسز بنائیں جس سے عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. ایم کیو ایم کی اس میں یہ خواہش تھی کہ ہم اپنے اندرونی جو گلیاں ہیں, جو راستے ہیں, گٹر لائنز ہیں, سیوریج کا سسٹم ہے, ہم اس کو ٹھیک کریں ان پیسوں سے. میں نے انہیں ایک یہ مشورہ دیا اور آربیٹریشن جو میری ہوئی وہ اس کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ یہ پیسے کولیپس ہو جائیں گے, یہ واپس چلے جائیں گے. تو ان کے لیپس کو بچانے کے لیے میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ میں نے میئر صاحب سے یہ گزارش کی کہ آپ ایک کمیٹی فارم کریں جس میں ایم کیو ایم کے دوست بھی ہوں, ایز اے فیڈرل گورنمنٹ ترجمان میں بھی اس میں شامل ہوں اور آپ بھی ہوں اس میں, تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ جو 25 ارب روپے محترم وزیر اعظم نے کراچی پیکیج کے نام سے دیے ہیں اس کو ہم ٹھیک طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں. اس میں ہم مکسچر بھی دونوں چیزوں کا کر سکتے ہیں. ہم اندرونی گلیاں بھی, روڈ رستے بھی بنا سکتے ہیں, ہم ایک دو انڈر پاس یا اوور ہیڈ بریجز کے نام پہ وہ بھی اس میں آ سکتا ہے, تاکہ ہم جب آپس میں بیٹھیں گے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو اس کا حل بھی نکل آئے گا. لیکن پھر میئر صاحب آپ کو پتہ ہے ان کو بہت سارے کام ہیں, وہ مصروف ہیں. تو الحمدللہ میری یہ تجویز ان تک پہنچ بھی گئی ہے. میں نے ان کو ڈائریکٹلی انہیں کہا ہے, ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ میں نے انہیں کہا ہے. مجھے امید ہے کہ وہ ان سب چیزوں پہ آئیں گے. میں ان قریب متحدہ قومی موومنٹ کے جو ہمارے ساتھی ہیں میں ان سے بھی ضرور ملاقات کروں گا, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے اسٹیک ہولڈرز کراچی کے مل کر کراچی کے عوام کے لیے کام کریں. آپ مسلم لیگ نون لائرز فورم سندھ کے صدر ہیں. آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کی صوبائی رہنمائی میں آپ نے کتنی کامیابی حاصل کی ہے؟ آپ کے مسلم لیگ نون کے پاس سندھ میں بار کونسل, بار ایسوسیشن کی کتنی سیٹیں ہیں؟ دیکھیں, مسلم لیگ نون کی جو لائرز ونگ ہے وہ کافی عرصے سے ڈس فنکشنل رہی. میں جب میں آیا اس میں تو میں نے اس کو آ کے متحرک کیا. جیسے ہی میں آیا دوسرے دن, اس وقت ملک میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, تیسرے یا چوتھے دن بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب آ رہے تھے سٹی کورٹ میں خطاب کرنے وکلا سے. میں نے احتجاج کیا, میں نے کہا یہ نہیں آئیں گے, کیونکہ یہ اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پر غیر آئینی طور پر اقدامات لے رہے تھے. تو ہم نے وہاں احتجاج کیا جس کی وجہ سے متحرک ہو گئی لائرز فورم. اس کے بعد یکے بعد دیگرے جس طرح ملک میں مختلف تبدیلیاں آئیں, سیاسی تبدیلیاں آئیں, جس میں 26ویں آئینی ترمیم, 27ویں آئینی ترمیم, اسے لے کر سندھ میں وکلا برادری کے اندر بڑا ریزسٹنس ہم نے دیکھا, جس کی وجہ سے ہمارے لیے الیکشن میں وہ ماحول سازگار نہیں رہا کہ ہم کو الیکشن میں کامیابی حاصل کر سکیں. اس سے پہلے ہمارے پاس ہمارے اسلم بھٹا صاحب جو لائرز فورم کے اس وقت بھی مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں, وہ سندھ بار کونسل کے ممبر تھے ابھی گزشتہ جب ٹینور تھا اس میں. لیکن اس دفعہ انہوں نے سیٹ لوز کی, جس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ سندھ کے اندر جو وکلا کی بڑی تعداد ہے وہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف انہیں کر دیا گیا. کچھ لوگ ہیں جو اس پہ پالیٹکس کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے لیے حالات سازگار نہیں رہے. لیکن ہم الحمدللہ ہمیشہ سے سندھ بار کونسل میں اور بار ایسوسیشنز میں رہے ہیں, ہماری نمائندگی رہی ہے, حیدرآباد میں ہماری نمائندگی رہی ہے. تو ایز این پریزیڈنٹ لائرز فورم سندھ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو پانی کا رخ جس طرف ہوتا ہے میں اس کے اپوزٹ میں ہمیشہ چلتا ہوں. انہوں نے اتنی بڑی یہاں پہ وکلا کنونشن کیا 26ویں ترمیم کے خلاف,
حامد خان خود اس کو لیڈ کر رہے تھے، پوری کراچی کے وکیل وہاں موجود تھے، میں اکیلا آدمی تھا جس نے اس لائرز کنونشن میں جا کے ان کو للکارا اور میں نے تقریر کی اور میں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم عام وکیل کے حق میں ہے، آپ لوگ صرف سیاست کرتے ہیں اور اپنے منشیوں کو جج بھرتی کرانے کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بڑا اچھا جا رہا ہے۔ کراچی میں اس وقت ایک پلازا آگ کی لپیٹ میں ہے اور کئی انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، کیا ان کی امداد کے لیے آپ نے کوئی وفاق کو سفارشات کی ہیں، یا وفاق سندھ حکومت نے تو جو ڈیتھ ہے اس کے لیے 1 کروڑ روپیہ کمپنسیشن اناؤنس کیا ہے، جبکہ وہاں کے جو نمائندے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وفاق بھی اس میں مداخلت کرے اور وفاق کی جانب سے بھی کوئی امداد آنی چاہیے، تو اس سلسلے میں وفاق کیا کر رہا ہے؟ ایک تو فوری طور پر محترم وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا اور جو لواحقین تھے ان سے تعزیت بھی کی، دلی ہمدردی ہوئی جن لوگوں کا لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ پھر محترم وزیر اعظم نے میری ذمہ داری لگائی کہ میں وہاں جاؤں، میں خود پرسنلی جا کے وزٹ کروں، اور میں نے وہ پوری رپورٹ بنا کے محترم وزیر اعظم کو بھیجی ہے۔ اس کے بعد محترم وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب سے فون پر بات کی اور انہیں کہا، انہیں پیشکش کی کہ اگر اس پورے عمل کے اندر آپ کو ہماری طرف سے کوئی بھی مدد چاہیے، کوئی بھی ہیلپ چاہیے، فنڈز چاہیے، ایکوپمنٹس چاہیے، ہم حاضر ہیں، ہم ہر قسم کا تعاون صوبے کے عوام کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو صوبائی حکومت ہے وہ طے کرے گی کہ انہیں کیا کیا چیزیں چاہیے، اور وہ وفاق کھلے دل سے پورا دے گا۔ لیکن محترم وزیر اعظم نے اس دفعہ ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ کراچی میں اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، اس کے ریسکیو کا عمل جو ہے وہ بڑا سست روی کا بھی ہوتا ہے اور اس میں بڑی شکایتیں بھی ہوتی ہیں، خود صوبائی حکومت انڈر پریشر آ جاتی ہے، میئر صاحب کے خلاف نعرے لگے وہاں پہ۔ تو محترم وزیر اعظم اس بات پہ زور دیا ہے کہ کراچی میں ایک سینٹرل کمانڈ یونٹ اسٹائل ایک بڑا ادارہ ہو، مربوط اور منظم قسم کا ادارہ ہو، جس میں تمام اداروں کی جو ہے وہ کوارڈینیشن بھی شامل ہو، اور جو فوری طور پر ریسپانس بھی کرے، ریلیف بھی دے اور ریہیبلیٹیشن بھی کرے۔ ان تینوں آرز پہ کام کرنا چاہیے۔ تو محترم وزیر اعظم نے صوبائی حکومت کو یہ پیشکش کی ہے کہ اس میں اس سلسلے میں آپ کو اگر ہمارا، کیونکہ ان کو بڑا تجربہ رہا ہے ایز اے سی ایم پنجاب بھی، تو وہ چاہتے ہیں کہ جی اگر ہماری ایکسپرٹیز کی آپ کو ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں، اور کسی قسم کا بھی تعاون ہو تو وفاق ہمیشہ حاضر ہے سندھ کے لوگوں کے لیے۔ بڑی مہربانی۔ ناظرین، یہ راجہ خلیق انصاری ہیں جو کہ وفاق کے سندھ میں ترجمان ہیں، اور ان کے لیے جیسے انہوں نے خود کہا کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کراچی کے ترقی کے لیے 25 ارب سے زیادہ جو فنڈ ہے وہ کس طرح استعمال ہو اور لیپس ہونے سے اس کو بچایا جا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی اس کاوش پہ دو بڑی کراچی کی جماعتیں MQM اور پیپلز پارٹی آپس میں بیٹھتے ہیں اور اس بات پہ ایگری ہوتے ہیں کہ یہ فنڈ کراچی میں استعمال ہونا چاہیے یا یہ لیپس ہو جائے۔